वीडियो का मेन हिस्सा देखने के लिए आप वीडियो सीधा 1 मिनट स्किप करके भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा 2 दिन पहले पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया ने अपने पुराने पैसे वापस मांगे थे, जिसको लेकर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का काफ़ी एग्रेशन भरा रिप्लाई आया था और उन्होंने पैसे चीन से लेकर, इमरान खान ने चीन से पैसे लेकर सऊदी अरेबिया को पैसे लौटाए थे। हालांकि पाकिस्तान सोच रहा था कि इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, केवल अमाउंट बस पे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया ने बाकायदा इंटरेस्ट सहित जो पैसे थे वो रिटर्न किए थे। और इस्लाम में आपको पता होगा ब्याज हराम है, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। तो दोस्तों ताहिर गोरा, आपको पता होगा पाकिस्तानी मूल के पत्रकार इसी बात को लेकर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया ने अभी पैसे क्यों मांगे। उन्होंने इसका कुछ कनेक्शन इंडिया से भी जोड़ा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट में हमें ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें। खचाखच भरे पेशेंस के ऊपर, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो डिटरमिन्ड है टू अब इन्वेस्ट इन इंडिया मोर देन इवन थिंक ऑफ पाकिस्तान। तो इन दो चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। ताहिर साहब, ये जो लेटेस्ट सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से अपना कर्जा मांगना शुरू किया, मैं तो पहले समझता, ये मुझे आज पता चला वो कर्जा देते थे, पहले मैं समझता वैसे ही पैसा देते थे। लेकिन जो कर्जा उन्होंने मांगना शुरू किया वापस, और चाइना ने भी कर्जा मांगना शुरू किया वापस, इफ़ नॉट कर्जा एटलीस्ट इंटरेस्ट वापस करना शुरू करो, तो यहाँ पर पाकिस्तान की क्या हालत होगी? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि पाकिस्तान को पहले भी सऊदी अरबिया कर्जा ही देता था, अमदादें तो बहुत कम मिला करती थी। अच्छा, ठीक है, वो चूँकि कंट्रीज़ के इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, पहले उनको कुछ तो कुछ अमदाद मिल जाया करती थी, अब वो भी नहीं मिलती। उसकी एक वजह डॉक्टर साहब ये कोई ओवर नाइट नहीं हुआ जो सऊदी अरब का प्रेशर बना है। सऊदी अरब जो ख़बरें अंदर की हैं और वो अब ओपन सीक्रेट भी बन चुकी हैं, सऊदी अरब पाकिस्तान से बड़े अरसे से कह रहा था, जब से ख़ास तौर पर इमरान खान की हुकूमत आई है, कि ये आप चीन के बारे में जो अपनी हीट वीट है, सॉरी जो भारत के बारे में जो आपकी गर्मी है, इसको ज़रा कम करें और बयानबाजी को ख़त्म करें। चूँकि सऊदियों को अंदाज़ा था और है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ये पाकिस्तान की जो है ना पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट्स का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है, और ना उस रीजन में सऊदियों को पता था हम काम कर सकेंगे, फिर ख़ासतौर पर पाकिस्तान के साथ तो काम नहीं कर सकेंगे। अच्छा, सऊदी अरब बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। सऊदी अरब जब कोई एक्शन लेता है तो ये जो गल्फ़ की स्टेट्स हैं वो नॉर्मली उसको फॉलो ही करती हैं, ठीक है। कतर की लीडरशिप के साथ उनकी एक वो सऊदी लीडरशिप का एक ईगो का मसला होता है, वो कुछ मसले अमेरिकन ने सेटल करवाए हैं, लेकिन बहरहाल वो तो चलते रहते हैं, वो तो ह्यूमन इश्यूज होते हैं, छोटी सी ठीक है कंट्री। लेकिन सऊदी अरब इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान अमेरिका की गोद में नहीं जाना, सॉरी चाइना की गोद में नहीं जाना चाहता, मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बची। इमरान खान जो मर्जी स्टेटमेंट देते फिर, जो मर्जी कहते हैं, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन किसी तरह हमें वापस अपनी गोद में ले लें, लेकिन अमेरिकन ले ही नहीं रहे। अब देखिए $1-2 बिलियन तो अमेरिकन के लिए क्या मसला है, ठीक है ना। वो आपके सामने कोविड का मसला चल रहा है, वो उन्होंने $3 ट्रिलियन से स्टार्ट किया अपना सेटअप, ठीक है ना। $3 ट्रिलियन मीन्स 3000 बिलियन। ये मैं आपको बता दूं कि 50 अगर छोटे आप कंट्रीज ले लें तो उनकी 3 ट्रिलियन जीडीपी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिकन जो हैं वो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनका भी यही कहना, अमेरिकन का भी, कि भाई अब ये प्रूव हो चुका है कि बहुत सारी जो टेररिज्म की प्रॉक्सीज और टेररिज्म के जो काम है वो आपके सॉइल से फूटते हैं, तो यू हैवंट डन एनीथिंग सिग्निफिकेंट टू स्टॉप देम। बल्कि हमें एक ना अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट देते हो कि हमने आपकी वजह से दहशतगर्दी की जंग लड़ी, हमारे बंदे मारे गए, तो वो कहते हैं पैसा भी तो हमने दिया था ना आपको, ना ये कारोबार करते हमारे साथ, ठीक है ना। बड़ी सिंपल सी बात है। तो
اب یہ جو ساری ہے نا پبلک کنزمپشن کے لیے یہ ساری بیان بازی کہ ہمارے 70,000 بندے مر گئے، بھئی یہ بندے امریکن سے نہیں مروایا، آپ نے خود مروایا نا، نہ آپ ان کے ساتھ کرتے، آپ کے 70,000 بندوں کی تو دور کی بات ہے، وہ بیچارے لاکھوں لوگ پشتون ایریا میں ڈسپلیس ہو چکے ہوئے ہیں، اور چلیے امریکن بھی نکل گئے جنگ سے، آپ آج بھی روز بندوں کو مار رہے ہیں، چاہے بلوچ ہوں، پشتون ہوں، سندھی ہوں، تو ڈونٹ ٹاک لائک دیٹ. مطلب یہ جو احمقانہ باتیں ہیں، یہ پہلے آپ پبلک کنزمپشن کے لیے جب دنیا کے لیڈر کیا کرتے تھے، اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب میڈیا نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے اردو لینگویج میں چھپ رہا ہے پبلک کو، امریکنز کو بھی پتہ چلتا تھا آج سے 30-35 سال، کہتے تھے یار کوئی بات نہیں. اب عمران خان صاحب کی ٹویٹ آتی ہے تو پوری دنیا کے آگے وہ ایک احمقانہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے. تو اب کوئی امریکنز کے لیے بھی چانس نہیں رہا کہ وہ ان کو کرٹیل کریں. اس ساری سچویشن میں ایک تو سعودیز کو یہ بہت تھا کہ بھئی آپ ہماری بات ہی نہیں سنتے. پھر ڈاکٹر صاحب دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہوا کہ OIC جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، جو جس میں اوور 50 کنٹریز ہیں، ان کے خلاف ایک بلاک ملائیشیا میں بننا شروع ہوا، جسے پچھلے دنوں ترکی بھی ملیشیا، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں عمران خان صاحب بھی ون آف دا کی اسپیکرز تھے. جب سعودیوں نے ڈانٹا اور کہا کہ بھئی پھر پیسے دو، پھر سعودی تو آج کل یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک تو پیسے بند ہیں، دوسرا جو دیے ہوئے ہیں وہ واپس کرو. چونکہ سعودی عرب نے $6.3 بلین کا پیکج دیا تھا. $3 بلین تھے اس میں کیش، ان کو وہ جو ان کے ریزروز تھے تو اس کے لیے جسے کہتے ہیں نا سٹنگ لون. ایسا نہیں تھا کہ یہ خرچ بھی کر سکتے ہیں اس کو، یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. وہ ایسا لون تھا کہ یہ وہاں رہنا تھا بینک میں. بھائی ان کے پاس مطلب جو ان کا جو خزانہ بالکل خالی نہیں ہوا. اچھا، ان پر بھی 3% کا لون تھا. اچھا، اس کے علاوہ 3.3 بلین رفلی جو اماؤنٹ ہے وہ تھا کہ ہم ادھار تیل دیں گے. اچھا، سعودی عرب نے وہ بھی دینے سے ایک طرح سے ریلیکٹنٹ ہو گئے. آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ سعودی عربیہ اور مسلم ریجن میں تو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے انٹرسٹ نہ دینا نہ لینا. ہاں جی. تو پھر سعودی عربیہ نہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان کی پوری بینکاری انٹرسٹ کے بیس پر چلتی ہے نا. وہ اسلامک بینکاری بھی ہے، وہ تو ایسے ہی. سعودی عربیہ میں ویسے نہیں، سعودی عربیہ کی رجیم تو انٹرنیشنل نارمز کے مطابق ٹریڈنگ اور بزنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پوری دنیا میں ان کا پیسہ لگا ہوا ہے، انٹرسٹ کی بیس پہ بھی لگا ہوا ہے، کاروبار کی بیس پہ بھی لگا ہوا ہے. اور وہ جو انٹرسٹ کی ڈاکٹر صاحب ڈیفینیشن ہے، وہ سعودی عرب کا کیا ہے، وہ تو میں بھی ایگری کروں گا اس بات سے. انٹرسٹ کی وہ ڈیفینیشن تو ہے ہی نہیں. سود جسے ہم کہتے ہیں نا، سود تو وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ سے میں نے پیسہ لیا اور میری کوئی مجبوری ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے یا تو آپ سے پیسہ، اس کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. تو اس پہ اسلام کی تھی شک کہ آپ اس پہ انٹرسٹ نہ لیں. لیکن اگر میں نے آپ سے پیسہ لے کے پراپرٹی لی اور اس میں سے میں نے 25% کمایا 2 سال میں، تو آپ کو بھی 10% دیا، تو یہ سود نہیں ہے. اس پہ تو اسلام کے اسکالرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بزنس ہے، یہ تو کاروبار ہے. بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ. لیکن یہ بالکل اور بات چلی جائے گی. یہ جو کلیئرٹی ہوئی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عام طور پر میں جن لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ میرے سے یہی پوچھتے ہیں جی آپ پروگرام کرتے ہو، لیکن ان میں تو یہ ہے کہ بالکل انٹرسٹ نہیں لینا. لیکن یہاں پر کہتا ہے جی مسلم کمیونٹی جو ہے وہ باقاعدہ انٹرسٹ پہ پیسے دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ میں نے بالکل کلیئر کیا. اسلام کے بہت بڑی اسکالرز نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب آپ بزنس پرپس کے لیے پیسے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے اور آپ پیسے جنریٹ کر رہے ہیں، تو یا تو آپ فکس کیے بغیر پیسے دے دیں کہ جناب جتنا پروفٹ ہوگا آپ کا اتنا شیئر ہوگا، یا آپ اس کو فکس بھی کر سکتے ہیں. یہ اسلام کے اسکالرز وہ ازہر یونیورسٹی ایجپٹ سے لے کے پاکستان کی بہت ساری جو اسکالرز ہیں وہ یہ باتیں کہہ چکے ہوئے ہیں، یہ آلریڈی آن ریکارڈ ہے. لیکن پھر ظاہر اسلام کو اپنی مرضی سے پھر انٹرپریٹ کرتا ہے ہر کوئی فرقہ، ہر کوئی جس کا جو مفاد ہوتا ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے. لیکن سعودی عربیہ نے پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ہیٹ اگینسٹ انڈیا اننیسیسریلی یہ بند کریں. سیکنڈلی یہ جو ٹیررزم کا کاروبار بند ہے. پاکستان ان سے کہتا ہے جی ہم نے بھی تو وہ کام شروع کیا تھا القاعدہ والا، اس میں بھی تو آپ کے لوگ، تو انہوں نے کہا یار وہ کام جب ہوا تھا ہو گیا، ختم ہو گیا، موو آن. وہ ہمیں ضرورت تھی اس وقت، آپ کو بھی تو پیسے ملے نا. وہ جو رشیا کے گیس، ہاں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو بھی تو پیسے ملے تھے نا، کوئی ہم نے آپ سے مفت کام تو نہیں کروایا تھا نا. یو آر دا بگیسٹ بینیفیشری فار دیٹ. یو گاٹ دا منی, you built your institutions, تو move on now.
ٹھیک ہے. اب تم ایک ہی بات کو ہمارے اوپر چڑھاتے رہو گے تو پہلے تو پھر اپنے پاس ریسورسز اکٹھے کرو نا, وہ ہے نہیں پاکستان کے پاس. اب سعودی عرب کو ایک مسئلہ تو یہ چلا آ رہا تھا بھارت کی وجہ سے, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اچھا, پاکستان کا خاص طور پر پچھلے 1 سال سے دباؤ تھا کہ OIC کی بلائیں, OIC اس پہ نہ صرف سعودی عرب نے بلکہ دیگر کنٹریز نے بھی کہا کہ بھائی ہم اس پہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ ہم اس میں یہ انٹرسٹ ہے کہ تم اپنا منہ خام خواہ نہ کھولا کرو, تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قریشی صاحب کا جو پوائنٹ تھا نا وہ یہ پوائنٹ تھا کہ جو 5 اگست ہے جی ہاں جی, اس پہ یہ کانفرنس بلائی جائے. رائٹ, چلیے وہ تو نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے اس کو بھی آپ ٹچ کریے. یونائٹڈ نیشنز کی تیسری بار 1 سال میں کانفرنس ہوئی اسی بات پہ, سیکورٹی کونسل کی تیسری بار, اور وہ بھی چائنا کی کہنے پر. بالکل ٹھیک. لیکن ہر بار 3 بار ان کو منہ کی کھانی پڑی. وہاں پہ انہوں نے یہی ریزولوشن کہا کہ دس از یور بائی لیٹرل ایشو, وی ول ناٹ انٹرفیئر اینڈ پلیز ڈونٹ کم اگین. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیے وہ OIC میں بھی ناکام ہوتے ہیں, UNSC یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی میٹنگز میں بھی ناکام ہوتے ہیں. ابھی یہ جو ریسنٹلی 2 دن پہلے واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں انہوں نے واقعی UNSC والوں نے کہا کہ جناب اس پہ ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارے وہ ہے ہی نہیں مسئلہ, یہ ہمارے وہ مینڈیٹ میں ہی نہیں آتا, ٹھیک ہے, یہ آپ کا بائی لیٹرل ایشو. لیکن اس پہ بھی بے شرمی کی انتہا دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کی, اور یہ جو پپٹ ہے, بڑے لمبے عرصے سے پپٹ ہے شاہ محمود قریشی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا, ٹھیک ہے, وہ تو جو گورنمنٹ آتی ہے اسی کے. ہاں وہ اچھا وہ یہ پاکستان کی عوام کو چورن بیچ رہے ہیں کہ جناب وہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے UNC نے اس کو ٹیبل کرنے میں. وہ انہوں نے کہا کہ آپ ایجنڈے پہ تو لائے ہیں لیکن اس کو ایجنڈے سے باہر نکالیں. UNSC نے کہا کہ you brought it to agenda. They did not bring it. It was China who brought it. نہیں, میرا مطلب ہے کہ پاکستان کی وجہ سے لائے نا. ہاں لیکن چائنا is a permanent security member. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا بائلر, اس کو ہم ایجنڈے سے باہر نکال رہے ہیں. لیکن یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب 2 دن سے کہ ہم بہت کامیاب ہو گئے, اس کو لے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ وہ UNC میں کہیں کہہ دیا گیا ہاں جی کشمیر کی یہ ایک اور قرارداد آئی ہے جو ہمارے ایجنڈے میں نہیں آتی, بائی لیٹرل ہے, تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے وہ ایجنڈے پہ آ گیا. خیر اینی ہاؤ, اس سے یہ پاکستان کی عوام کو کتنا بیوقوف بنا رہے ہیں اس کا اندازہ کیجیے. ایک فیکٹر تو یہ ہے UNSC میں ناکام, OIC نہیں بات سن رہا. پھر اب رہ گیا وہ ٹرکی اور ملائیشیا. اچھا ملائیشیا نے کوئی بات سنی تھی, ملائیشیا بھی اب خاموش ہے. کشمیر پہ وہ ایک دفعہ بات کرنے کے بعد پام آئل کی جو ڈیل خراب ہو گئی نا انڈیا سے, اس کے بعد ملائیشیا نے بھی توبہ شر کی, انہوں نے کبھی نکلو سارے ان کے اپنے انٹرنل جھگڑے اتنے ہو رہے ہیں کہ جو پہلا پرائم منسٹر ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, وہاں پر برے حال ہیں, کرپشنیں چل رہی ہیں. ہاں جی, تو وہ تو اچھا وہ بھی چیپٹر ڈاکٹر صاحب وہ ابھی فی الحال کوالالمپور کا جو ہے نا وہ بھی فار دا ٹائم بینگ کلوز ہے, ٹھیک ہے. اب رہ گیا ٹرکی. ٹرکی کا آپ کو پتا ہے جو پریزیڈنٹ ہے وہ خود ایک میٹر آدمی ہے. اچھا تیسرا مسئلہ جو بن رہا ہے نا جو یہ سعودیوں کو کھٹک رہا ہے, ابھی تو 4 بڑے مسئلے ہیں. تیسرا مسئلہ سعودیوں کو کھٹک رہا ہے کہ یہ ترکی کی یہ جو گن گا رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ ترکی ایک نئی خلافت دوبارہ سے بنانا چاہتا ہے, اور ایک اور کریزی آدمی جو اردوغان کے پیچھے چل کے, اور یہ پھر پاکستان میں سب کو کہہ رہا ہے عمران خان بھی کہ جی آپ ترکی ڈرامے دیکھیں چونکہ یہ ہماری ہیریٹیج ہے. اچھا یہ ایسا ہی سمجھتا ہے, یہ اس کی ماں, اس کی خالہ, اس کے جو ہیں وہ جلندر اور امرتسر کے لوگ ہیں عمران خان, اور یہ ترکی سے نا عطا ترک پاشا. اچھا بدقسمتی دیکھیں کہ عطا ترک پاشا کا میں نے نام لے لیا, ایک جملہ کہوں گا. عطا ترک پاشا نے یہ جو اسلامک ایکسٹریمزم کو وہاں پہ ختم کیا, وہ اپنی طرح کا ایک اور طرح کا خطرناک نیشنلسٹ تھا. اس نے آرمینینز کا جینوسائیڈ کیا, ٹھیک ہے. وہ اپنی جگہ پہ کوئی بہت عظیم لیڈر نہیں تھا, بہرحال ایٹ لیسٹ اس نے اسلامک جو ایکسٹریمزم تھی اس کا خاتمہ کیا تھا. اچھا ان کو یہ نہیں سمجھ آتی پاکستان کی ایلیٹس کو کہ بھائی عطا ترک کے پیچھے جانا ہے یا اردوغان جیسے مولویوں کے پیچھے جانا ہے, کیونکہ عطا ترک اور اردوغان کی پالیسی جو ہیں مطلب وہ بالکل مختلف ہے,
ٹھیک ہے. اچھا یہ لیکن چونکہ ان کو ہیریٹیج وہ ہوتی ہے کہ ہم ذرا لمبے چوڑے ہیں, سفید ہیں, ٹھیک ہے نا جی, تو ہم شاید ترکی والوں سے اپنا آپ جوڑیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ناردرن بھارت کے جو بھارتی ہیں, آپ اور میں بھی ہیں, ہم بھی خدا کا اور بھگوان کا شکر ہے کہ لمبے چوڑے اور سفید لوگ ہیں. یہ پشتون یہ سمجھتے کہ نہیں ہمارے سے. ہاں وہ حالانکہ یہ ریجن سے ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, جو ناردرن علاقے ہیں وہاں کا ریجن اور اچھا وہ نہیں سمجھتے اس بات کو, وہ جوڑیں گے فٹ سے جا کے نا کہ اچھا ایک تو یہ سعودیوں کو تب تھی اور ہے, اور پھر یہ ایران کا جو نیا, جس کو میں پنجابی میں ایک لفظ ہے کروڈ سا لفظ ہے جو پنگا ہے, اس میں گھسا ہے پاکستان. پاکستان کا نیچرل الائنس ایران کے ساتھ بنتا ہی نہیں. میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کی, وہ 2-3 ریزن سے. ایک تو پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن سنی ہے, اور پاکستان میں سنی شیعہ مسئلہ کافی ہے. دوسرا ان کا الائنس مڈل ایسٹ سے اور سعودی عرب سے بڑا پرانا ہے. چونکہ مجھے تو یہ خطرہ, آج کل تو خیر کووڈ ہے, ویسے دنیا کے حالات خراب ہیں, بہرحال جب بھی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو اب تو سعودیوں نے پاکستانی لیبر کو وہاں سے ختم کر دینا ہے. اگر اسی طرح پاکستان کا رویہ سعودیوں کے ساتھ چلتا رہا تو سعودی تو آپ کو پتا پھر سعودی ہیں, وہ بھی بہت سٹبن ہے. نہیں, انہوں نے تو لاکھوں واپس بھی کر دی, ہندوستان میں بھیج دیے اور وہاں بھی بھیج. ٹھیک ہے, وہ تو خیر کووڈ کی وجہ سے ایک ہے, لیکن وہ جب کبھی حالات بہتر ہو گئے تو واپس بھی تو جانا ہے نا, ان کو تو لیبر چاہیے نا سر. چونکہ سعودی تو کام نہیں کریں گے نا, تھوڑی پاپولیشن کا کنٹری ہے, تو وہ پھر ادھر سے نہیں آئیں گے. یہ ان کو اندازہ نہیں کہ لانگ ٹرم یہ کتنے بڑے مسئلے کا شکار ہے. اب یہ چوتھا مسئلہ ایران کے ساتھ آن بورڈ آ رہے ہیں, مجبوری ہے ان کی. اب انہوں نے $1 بلین جو کل کا واقعہ ہے, انہوں نے $1 بلین چین سے لیا. چین ویسے پہلے سود بھی مانگ رہا ہے, چین اور بھی پیسہ دے گا.